रुख करते हुए उनकी नजर पड़ गई, अरे वो जो टीला जो था वो खाली है, मोर्चा खाली हो चुका है। खालिद बिन वलीद जो बहुत जबरदस्त फनकार थे जंग के, उन्होंने महसूस किया कि ये तो बेहतरीन मौका हुआ है कि हारी हुई जंग जो है जीती जा सकती है, इसलिए कि पीछे का मोर्चा खाली हो चुका और पीछे से इन पर हमला किया जा सकता है। बस उनके दिमाग में जैसे ये बात आई, अपने उस पूरी पार्टी को लेकर, अपने उस यूं कहिए कि पेल्टन को लेकर और ओहद का उन्होंने चक्कर लगाकर पीछे से, और आने के बाद मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। और उधर से वो अपने साथियों को भी उन्होंने ललकारा कि आ जाओ सब। तो पीछे से इन्होंने हमला किया। मुसलमान तितर बितर पहले ही हो चुके थे सामान समेटने में, और इस तरह से हमला किया कि जो 40 वहां से हटने जा रहे थे, दरमियान में थे रास्ते में, उनसे मुठभेड़ हुई। नहीं, वो 40 तो निकल गए, ये 10 जो जमे हुए थे वहां, इनसे मुठभेड़ हुई। 10 कहां तक मुकाबला करते, सब शहीद हो गए। और खालिद इब्न वलीद का पीछे से हमला, कुफ्फार ने जो देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो वो भी भाग आए उधर से, सामने से उन्होंने हमला, दो तरफ से हमला हुआ मुसलमानों के ऊपर। और चूंकि सफें टूट चुकी थी, हर एक अपनी अपनी जगह, कोई उसका मददगार नहीं, तो नतीजा यह हुआ कि जंग का नक्शा बदल गया। तो इसलिए मैंने ये सारी तफसील बताई कि हम देखें कम्युनिटी डिसिप्लिन क्या चीज है और उसके खिलाफ वर्जी के नतायज क्या होते हैं। समझ में आया? आज हम कोई लड़ाई नहीं चूंकि लड़ रहे हैं, किसी मैदान जंग में हम नहीं खड़े हुए हैं, इसलिए उसके इतने भयानक नुकसानात हमारे सामने नहीं आ रहे हैं कि हमारी गर्दनें उस खिलाफ वर्जी की वजह से उड़ती हों। लेकिन उसूल है, कम्युनिटी डिसिप्लिन की जब खिलाफ वर्जी की जाएगी उसका नुकसान जरूर होगा। तो हजरात सहाबा से चूंकि ये खताएं हुई, तो फरमाया गया कि कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये जो मुसीबत आई ये तुम्हारे अपने अंदर से आई, तुमसे लग़ज़िश हुई, उसका नतीजा ही आया। इस वास्ते मैंने कहा कि मुसलमानों के जहन में ये एक सवाल जो पैदा होता है कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी उम्मत, सबसे अच्छी उम्मत, हमारा मजहब इस्लाम जो सबसे अच्छा मजहब, फिर मुसीबतें हम पे क्यों आ रही हैं दुनिया में? तो मैंने कहा कि एक जवाब तो उसका कुरान शरीफ वो देता है, और दूसरा जवाब यहां है कि क्या लोगों का यह ख्याल है कि मैं इतना कह देना काफी होगा कि भाई हम ईमान ले आए? एक दावा है ईमान जो है वो एक दावा है, इसको जांचा जाता है। एक शख्स कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, यूनिवर्सिटी वालों से कहता है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, क्या यूनिवर्सिटी वाले ऐसा कहने को मान लेंगे? भाई कोई तो प्रूफ होना चाहिए, तुम दिखाओ कि तुम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है इस बात का कि तुम वाकईतन यहां के स्टूडेंट हो? तो इसी तरह से ईमान जो है वो एक दावा है, इस दावे को जांचा जाएगा कि तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, अल्लाह के खालिक होने पर, अल्लाह के मालिक होने पर, अल्लाह के कादिर होने पर, अल्लाह के मुख्तार होने पर, अल्लाह के राज़िक होने पर, अल्लाह के शाफी होने पर, इन सारी चीजों पर तुम्हारा ईमान है। तो हम आजमाएंगे कि अगर तुम्हारा ये ईमान है तो मुसीबतों में तुम किधर जाते हो, राहतों में तुम किधर जाते हो। अगर तुम्हारे डगमगा जाते हैं कदम, तो इसका मतलब यह है कि महज ईमान का दावा ही दावा है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। जहां जरा मुसीबत आई, इस दर को छोड़कर दूसरे दर में पहुंच गए। समझ में आया? एक फकीर है, फकीर को किसी दर से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, उसको तो अपनी जरूरत पूरी होनी चाहिए। इस दर पे रोटी मिल गई तो ठीक, यहां नहीं मिली दूसरे दर पे जाके मांग लेगा, वहां नहीं मिली तीसरे दर पे जाके मांग लेगा, उसको रोटी चाहिए, उसको पैसा चाहिए। तो जाहिर है कि ये नहीं कहा जाएगा, कोई घर वाला खुश हो जाए, मेरा घर कितना अच्छा है और मेरा दर कितना अच्छा है, फकीर मेरे घर पे आता है, इसको मेरा घर और मेरा दरवाजा बहुत अच्छा लगता होगा। गलत है। क्यों? इसलिए कि वो दरवाजे पर आ रहा है अपनी जरूरत के वास्ते, इसलिए नहीं कि तुम्हारा दरवाजा बहुत अच्छा लगता है उसको। समझ में आई नहीं बात? तो आज अगर कुछ लोगों के हालात ये हों कि अगर इस्लाम के कबूल करने और इस्लाम पर अमल करने की राह में उसको नेमतें मिल रही, तो बहुत अच्छा यहीं बैठे, जहां देखी तब पर रात वहीं गुजारी सारी रात, तब तो वहीं बैठे। और अगर यहां कुछ तंगी और परेशानी है, खाने में कोई कमी आ जाए, पहनने में कोई कमी आ जाए, घर के बनाने में कमी आ जाए, औलाद के मामलात में कोई कमी आ जाए, इस्लाम को फॉलो करने के सिलसिले में, तो छोड़ो इस दर को, किसी और दर में चले जाएंगे। वहां कुछ परेशानी, तीसरा दर खुला हुआ है, वहां चले जाएंगे। समझ में आया? एक हम लोग भिखारी हैं, जहां से हमको भीख मिले वहीं पहुंच जाएं। इस्लाम की भीख नहीं मिली, कम्युनिज्म की भीख ले ली, कम्युनिज्म की नहीं मिली, सोशलिज्म की ले ली, सोशलिज्म की नहीं मिली, कैपिटलिज्म की ले ली, जहां से भी हमको भीख मिल जाए।
تو پھر ہمارا یہ دعویٰ غلط کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اس در کے بندے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ایک بزرگ کے حالات میں ہے کہ عبادتیں ریاضتیں کرتے تھے خوب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہیں آزمایا ہوگا، تو ایک ان کو آواز یہ محسوس ہوئی کہ کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ کیا فائدہ ہے عبادتیں کرتے رہنے سے، کون قبول کر رہا ہے تمہاری عبادت، تمہاری عبادتیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی اللہ میاں کے یہاں۔ یہ آواز کسی طرح کی آئی، سنے اور انسنی کر دی، پھر اپنا اسی طرح سے عبادتوں میں لگے ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کی ایک آواز کانوں میں گونجی، کیسی آواز تھی، کون کہہ رہا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ پھر اس کے بعد پھر جو ہے اپنے اسی طرح عبادتوں میں لگ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر اپنا عمر کیوں برباد کر رہے ہیں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ میاں کہاں تو آپ کی یہ عبادت قبول ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شیطان دور ہو جا مردود، میری دعا میری عبادت قبول ہو نہ قبول ہو یہ مسئلہ مجھ سے متعلق ہی نہیں، یہ مسئلہ تو ان سے متعلق ہے، میں تو پیدا کیا گیا ہوں اس در کی عبادت کے واسطے، اگر اس در میں نہیں قبول ہوگا تو کون سا دوسرا در ہے کہ میں وہاں جا کر عبادت کر لوں، یہی تو ایک در ہے جس پہ مجھے عبادت کرنی، قبول کرنا نہ کرنا وہ ان کا کام ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ تکلیف ہے یا راحت ہے، محبوب ترچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ پیار اور محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں تو محبت ہے، ہمیں محبت ہے تو ہم یہاں سے چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرنے کیسے جائیں؟ محبت کا دعویٰ تو ایک ذات سے ہے، اور ایک ذات نے ذرا ترچھی نظر ڈالی، چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرنے لگے، یہ کیسا محبوب ہوا بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ محبوب شفقت کی نظر رکھے تب محبوب، ترچھی نظر ڈالے تب محبوب، یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور یہ کوئی ہمارا نیا دستور نہیں، نیا قانون نہیں تمہارے آزمانے کے واسطے کہ تمہیں ہمیں دل چاہ رہا کہ تمہیں مصیبتوں میں ہم ڈالے رکھیں، یہ ہمارا پہلے سے دستور چلا آتا ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ہم نے ان کو بھی اسی طرح سے آزمایا ہے اور ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا، ان کا پکا ہونا ان کا کچا ہونا ہم نے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور دوسرے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہی کہا کہ تمہیں مصیبتوں کا جو سامنا ہے گھبراؤ مت، صبر سے کام لو۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ صورت پیش آئی ہے کہ لوگوں کو آدھا زمین میں گاڑ کر اور اوپر سے ان کے سروں کے اوپر سے آرا چلا کر دو ٹکڑے کیے گئے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ صورت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو پچھلی امتوں میں جس طرح سے تکلیفیں پیش آئی ہیں ان لوگوں کو، اس امت کو اتنی تکلیفیں نہیں ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے ایک بات، ایک نقطہ ابھی ذہن میں آ رہا اس کو میں بتلا دوں، اور وہ یہ کہ اس بات کو تو پیغمبر نے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے بھی کہا کہ تمہیں اتنی مصیبتیں نہیں جتنی مصیبتیں پچھلی امتوں میں نے برداشت کی ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر بھی ایک آیت آئی ہے کہ وما كان لنبي يقاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ ان کے ماننے والے ان کے پیروکاروں نے جہاد اور قتال نہ کیا ہو، لیکن مصیبتوں کے سامنا کرنے کے باوجود ان کے اندر نہ کبھی کمزوری آئی اور نہ ان کے پیر کبھی لڑکھڑا ہے، جمے رہے ہو۔ تو مصیبتیں تو پچھلی امتوں نے اس امت سے زیادہ برداشت کی، یہ تو قرآن کی شہادت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے معلوم ہوتا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ تمام پیغمبروں کو اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی جتنے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ خود آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ جو جماعت انبیاء ہیں ان کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں رکھا گیا، اور فرمایا کہ میں ان سے بھی زیادہ تکلیف میں رکھا گیا ہوں۔ آپ کی خبر یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ کس طرح کی وہ تکلیفیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہو سکتا ہے میں نے کسی اور موقع پر بھی بتلایا۔ عجیب، میں جس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس نبی پر ہمارا ایمان، اس نبی کو سارے انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی،
اور ہم لوگ امت جو ہیں اس نبی کے، ہم کو پچھلی ساری امتوں کے مقابلے میں کم تکلیفیں پہنچی ہیں۔ کوئی فرق سمجھ میں آتا ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، کیوں؟ تو اللہ ضرور بضرور پتہ چلوائے گا، چلا کر رہے گا کیا کون ہیں سچے، الذین صدقوا، کہ انہوں نے سچ بولا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور اس کا پتہ چلائے گا کہ کون ہیں جھوٹے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو ایسا نہیں کہ معلوم نہیں، اللہ میاں کو پتہ نہیں کون ہے مومن اور کون ہے منافق، سمجھ میں؟ اس لیے اللہ میاں جو ہیں وہ آزما رہے ہیں، ایسا نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، وہ علیم بذات الصدور۔ آگے بھی غالباً وہ آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 10 کے اندر بھی، اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ سبحانہ و تعالی سارے جہانوں کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی بات نہیں جانتے؟ تو اللہ تو عالم الغیب ہے، ان کو کیسے معلوم نہیں کون کتنے پانی میں ہے؟ لیکن فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے علم میں تو ہے جو بھی ہے، لیکن عالم ظاہر کے اندر اس کا پروف بھی ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ مقدمہ جب پیش ہو، اس اولین اور آخرین کے جہاں مقدمات پیش ہوں گے اس عالمی عدالت کے اندر، وہاں فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں فرمائیں گے، اس پروف کی بنیاد پر فرمائیں گے کہ جس کو دیکھ کر کے اس پروف کو خود مجرم یہ کہے گا کہ بے شک میں مجرم ہوں۔ سمجھ آیا نہیں بات ہی؟ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اپنے علم کے مطابق کہہ دیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کو جنت میں بھیج دو، کون پوچھ سکتا ہے؟ تو کہاں جائے گا اللہ میاں مالک ہیں اس واسطے بھیج رہے ہیں، ویسے ہم خطا کار نہیں ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ میاں مالک ہیں اس واسطے بھیج رہے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں بات؟ یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی خود ان لوگوں کے اندر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان کی مجرم کا مجرم ہونا، مومن کا مومن ہونا، منافق کا منافق ہونا کھل جائے، اور اس کے بعد ان کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ چونکہ اللہ مالک ہیں اس واسطے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، ہم نے تو ٹھیک ہی زندگی گزاری تھی، یہ کہنے کا موقع نہ ہو۔ یہی ہے وہ بات فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے سچے اور کون ہیں جھوٹے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، فرمایا کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، اور یہاں اگرچہ مخاطب اس کے کفار ہیں، اس لیے کہ اس وقت کے مومنین کہاں یہ برائیاں کرتے تھے، لیکن عام شاید لفظ اسی لیے بولا ہم جیسے آج برائیوں کے اندر مبتلا لوگ بھی سمجھ لیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا یہ برائیاں کرنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے کہیں آگے نکل جائیں گے؟ یہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ان یسبقونا، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ساء ما یحکمون، برا ہے فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم زمین سے نکل کر کہاں جاؤ گے، آسمانوں سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ اسی واسطے حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا میں فرمایا تھا، خداوندہ میں اگر زمینوں کی تہوں کے اندر چھپنا چاہوں تجھ سے بچنے کے لیے تو وہاں موجود ہے، اگر میں آسمانوں کی بلندیوں میں اڑ کر پہنچ جاؤں تو وہاں موجود ہے، اگر میں سمندروں کی گہرائیوں میں اتار لوں اپنے آپ کو تو وہاں موجود ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، میں تیرے احکام کی خلاف ورزی اور تیری منشا کے خلاف میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بچ کر کے کون کہاں جا سکتا ہے؟ اس کی وہ نظریں کہ جن نظروں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہر آن ہر لمحے ہماری ہر حرکت پر جمی ہوئی ہیں۔ اس صورت میں گستاخی کرنے والا، ایک خلاف ورزی کرنے والا کیسے خلاف ورزی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزیات کی؟ فرمایا ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا۔ انشاءاللہ بقی آئندہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت
وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم. سورہ کے شروع میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور اس ایمان کے نتیجے میں ہمیں دنیا کی زندگی میں ہر طرح کی سہولت، سیکیورٹی اور حفاظت ملنی چاہیے، تو یہ ان کا سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ ایک ایمان دراصل ایک دعویٰ ہے۔ آزمائش ضروری ہے کہ اس دعوے میں کتنے سچے ہو اور کتنے پکے ہو۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر دے، میں کھڑے ہو کر دعویٰ کر دوں کہ یہ بلڈنگ میری ہے، آپ کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیں کہ میری ہے۔ سوال تو یہ کہ پروف کس کے پاس ہے؟ اسی کا دعویٰ ہے، ورنہ کوئی بھی دیوانے کی بڑھ ہانک دے تو اس کو دعویٰ تھوڑی کہیں گے۔ اسی طرح سے ایمان ایک دعویٰ ہے۔ اب دنیا میں بھی اس کا پروف چاہیے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں
اس کے پروف کی صورت ایک ہی ہے کہ ایمان کے راستے میں، دین کے راستے میں مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ ورنہ اگر اچھی اچھی چیزیں ملیں تو کون چھوڑے گا پھر ایمان کو؟ جس کو ایمان نہیں بھی چاہیے وہ بھی کہے گا ہاں میں بھی مومن، میں بھی مسلم۔ تو میٹھی میٹھی چیزیں اور لذیذ چیزیں تو کسی کو بھی ناپسند نہیں ہوتی، جس سے کوئی رشتہ ناتا نہ ہو اس کے ہاں بھی اگر کہہ دیا جائے کہ بھئی روز آ کے کھا لیا کرو، وہاں جا کے کھا لیں گے۔ دوستی اس کا نام ہے کہ جیسے اچھے حالات میں دوستی ہے ویسے ہی برے حالات میں بھی دوستی ہے، تنگی میں بھی ساتھی ہیں اور فراخی میں بھی ساتھی ہے۔ تو اس لیے ایمان کا دبدبہ ہے تو مصیبتوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ ہمارا دروازہ چھوڑ کر پھر کہاں بھاگتے ہو؟ ہمارے دروازے سے اپنا رشتہ جوڑا تو اچھی حالت میں بھی اس سے جڑے رہو اور بری حالت میں بھی جڑے رہو۔ یہ وہ مضمون تھا جو بیان کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ کوئی تمہارے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ ہوتا آیا ہے، اور وہ جمے رہیں ایمان اور اسلام پر۔ آگے جو مؤمنین، مخلصین، محبین ایسے ہیں کہ ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو محبوب حقیقی ہیں ان سے ملاقات ہو، صحیح محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ سے ملنے کا ڈر اسی کو ہوتا ہے جسے اللہ سے محبت نہیں ہوتی۔ اسی واسطے یہود کے لیے فرمایا گیا دو جگہ، سورہ بقرہ میں بھی اور سورۃ الجمعہ میں بھی۔ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، وہ یہودی کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے فیملی ممبر ہیں، ہم تو اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ میاں ہمیں کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ہمیں کسی طرح بھی جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے یہودیوں سے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے بتلاؤ۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ محبوب سے، جس سے کہ محبت ہے اس سے ملنے کو تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے۔ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ سے ملنے کی صورت اس دنیا سے رخصت ہونا اور موت کو گویا لبیک کہنا یہ ہے، تو موت کی آرزو کرو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے کرتوت ان کے سامنے۔ چنانچہ یہود نے اس آیت کو سننے کے بعد تمنا نہیں کی، سانپ سونگھ گیا سب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ اگر یہود اس آیت کے بعد تمنا کر لیتے تو ان میں ایک بھی نہ بچتا، سب مر چکے ہوتے۔ تو تمنا نہیں کی، جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں اور جانتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ تو ایک سیاسی مسئلہ تھا کہ بھئی نہیں مانتے ان کی بات کو۔ تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ محبوب جب بنایا کسی کو تو اس سے ملاقات اور اس سے ملنے کی خواہش فطری بات ہے۔ تو مؤمنین اور مخلصین جن کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور وہ اس دعوے میں سچے ہیں، ان کو اللہ کی ملاقات کا انتظار ہوگا۔ تو اس واسطے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جن کو امید ہے اللہ کی ملاقات کی، وہ سن لیں کہ اللہ کی مقررہ مدت آنے والی ہے۔ وہ مقررہ مدت کیا ہے؟ دنیا سے رخصت ہونے کی، موت کے آنے کی، جس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ وہ وقت مقررہ آنے والا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تو اس لیے نا امید نہ ہوں۔ اسی واسطے حدیث میں موت کو یاد کرنے کی ہدایت آئی ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بھئی موت اس واسطے اچھی چیز ہے کہ محبوب سے ملاقات ہوگی اس کے بعد۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ موت اگر یاد رہے تو آدمی زندگی میں وہ کھیل نہیں کھیلتا کہ جو موت سے بے فکرے لوگ کھیلتے ہیں، یہ اس کا فائدہ۔ ہاں، مصیبت سے گھبرا کر موت کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت آئی، اے اللہ میاں یہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس سے تو موت بھیج دے، اس سے منع کیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ محبت کے تقاضے کے طور پر یہ یاد نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے مصیبت بھیجی، وہ بھی تو اسی کی طرف سے آیا ہوا ہدیہ ہے، اس سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو مصیبت سے گھبرا کر موت کو یاد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے صبری ہے۔
اور حالانکہ ہرچ از دوست می رسد نیکوست، دوست کی طرف سے تو جو بھی آئے وہ اچھا ہی ہے، یہ نہیں کہ پھول آئے تو بہت اچھے، کانٹے اگر آئیں گے تو خراب۔ دوست کے پاس سے پھول آئے یا کانٹا آئے وہ اچھا ہی اچھا ہے۔ اس لیے موت سے، مصیبت سے گھبرا کر موت کو یاد کرنے کی تو ممانعت ہے، عام حالات میں موت کو یاد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں۔ تو من کان یرجو لقاء اللہ، جن کو امید ہے اللہ کی ملاقات کی، سو بلا شبہ اللہ کی مقررہ مدت آنے والی ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، باقی جو کچھ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں مؤمنین ایمان والے، ہمارا کوئی فائدہ اس میں نہیں۔ ساری جدوجہد دین کے لیے جو ہے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، ان کا خود کا اپنا فائدہ ہے۔ کیوں؟ ایمان کس واسطے قبول کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی سلطنت کو بڑھانا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خود اپنا فریضہ یہی ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، فریضے کی ادائیگی میں خود اپنا فائدہ ہے۔ تو لہذا اس ایمان کے راستے میں جن تکلیفوں کو بھی سامنا کرنا ہوگا وہ اس کا فائدہ انہی کو ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جس نے مجاہدہ کیا سو اس نے اپنے ہی لیے مجاہدہ کیا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ میاں تو غنی ہیں سارے جہانوں سے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچائیں، اللہ کو کہاں سے فائدہ پہنچائیں گے؟ اللہ تو غنی ہے۔ ضرورت مند کو فائدہ پہنچانے کو فائدہ پہنچانا کہتے ہیں، اور جو ضرورت مند نہیں ہے اس کے لیے آپ $1,000,000 بھی خرچ کر لیں کوئی فائدہ نہیں۔ جس کے پاس بلینز ہیں اس کو اگر آپ $100,000 لے جا کر دے دیں، کیا فائدہ آپ نے پہنچایا اس کو؟ اس کے پاس تو بلینز ہیں۔ یہ $100,000 اس کے واسطے مفید ہوں گے جو ضرورت مند ہے۔ اللہ غنی ہے، اس واسطے ہماری کسی کوشش، کسی عمل اور کسی جدوجہد سے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا، یقیناً وہ فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی دیتا ہوں۔ مثلا ایک ہدیہ ہے غریب کے واسطے، ایک ہدیہ ہے امیر کے واسطے۔ غریب کو ہدیہ دیں تو چاہے آپ لفظوں میں کچھ نہ کہیں لیکن دل میں آپ کے ایک انتظار ہوگا یہ میرا شکریہ ادا کرے، لیکن امیر کی خدمت میں جب ہدیہ لے کے جائیں تو آپ کے دل میں ذرا انتظار نہیں ہوگا کہ یہ شکریہ ادا کرے، بلکہ آپ ہی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا ہدیہ قبول کر لیا، اس لیے کہ یہ دراصل آپ اپنے فائدے کے لیے وہاں پہنچے ہیں تاکہ اس کا قرب حاصل ہو، اس کے ہاں ہماری عزت ہو، اس واسطے ہدیہ لے کر گئے تھے۔ تو اگر اس نے قبول کر لیا تو آپ ہی کو شکریہ ادا کرنا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ہدیہ قبول کر لیا۔ غریب کو ہدیہ دیا، وہاں صورت یہ ہے کہ بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت میں کام آئے گا، تو اب وہ کہتا ہے بہت شکریہ، آپ کہتے ہیں امید کے مطابق اس نے میرا شکریہ ادا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان جو ہے وہ یہ کہ غنی ہے، لہذا ان کے تعلق سے جو بھی مجاہدہ کیا جائے، جو بھی تکلیف اٹھائی جائے، اس کے لیے تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ اے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے تکلیف بھیجی اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی ہم کو ہمت بھی عطا فرمائی، تیرا شکریہ، ورنہ ہم بے صبری بھی کر سکتے تھے جس کا نقصان ہم ہی ہوتا۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جس نے مجاہدہ کیا سو اس نے اپنے ہی لیے مجاہدہ کیا، بلا شبہ اللہ تو غنی ہے سارے جہانوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ضرور بے ضرور ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے۔ برائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک برائی ہے وہ ایکشن اور وہ عمل کہ جس کو شرعی قاعدے اور ضابطے کے اعتبار سے برا کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ مثلا جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا۔ ایک برائی یہ بھی ہے کہ جو نیکی کرنے کی تھی وہ نہیں کی، یہ بھی تو برائی ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کی تھی، نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھنے کا تھا، نہیں رکھا، یہ بھی تو برائی ہے۔ تو ایک کام جو کرنا تھا اس کا نہ کرنا بھی برا، ایک برے کام کا کرنا بھی برا۔ یہاں فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی برائیوں کا ہم کفارہ کر دیں گے۔ جب نیک عمل کر رہے تو ان کی برائیاں کہاں؟ وہی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، یہ ہوگا اس کا فائدہ۔ یہ ہے کفارہ کہ وہ نیکی کا جب وقت آیا اور اس نے وہ نیکی نہ کی تو برائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، ایک شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی، فرض ادا ہو گیا،
نیکی ہے بلا شبہ، نیک عمل اس نے کیا ہے ایمان کے بعد، لیکن اس کے بعد کہیں دین کے کام کے واسطے کسی غریب کی مدد کے واسطے چندہ ہو رہا تھا، اب یہ اگر نہ دے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اس نے فرض چھوڑ دیا، فرض تو مال کا ادا کر چکا، زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، لیکن اب اس نیکی کی توفیق کہ چونکہ یہ کام نیک ہے، آگے بڑھ کر کے پیسے دے رہا ہے اور مدد کر رہا ہے کہ بھئی نیکی کا کام ہے، میں اس میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مزید نیکی کی توفیق۔ اسی واسطے حضرات علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک نیکی دوسرے نیکی کے واسطے دروازہ کھولتی ہے۔ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک برائی کرتا ہے تو دوسری برائی کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ جس نے ایک برائی کر لی اور اس نے سچی توبہ کر کے اپنا حساب صاف نہیں کر لیا، دوسری برائی کے لیے دروازہ کھل چکا ہے، اب اس کو بس اب نہیں تو تب، صبح نہیں تو شام، شام نہیں تو اگلی صبح اس سے دوسری برائی کوئی بھی اسی جیسی یا دوسری قسم کی برائی ضرور ہوگی، اس لیے کہ برائی کے مزاج یہ ہے کہ وہ دوسری برائی کو دعوت دیتی ہے۔ مثلا ایسی مثال میں دیتا ہوں، آپ نے اگر ایک موقع پر میری بات مان لی، مثلا میں نے یہ کہا کہ صاحب ذرا $10 مجھے دے دیجئے، مجھے ضرورت ہے، آپ نے اٹھا کر کے $10 دے دیے۔ دوسرے موقع پر مجھے ضرورت ہو کہ نہ ضرورت ہو، لیکن مجھے یہ امید قائم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی کہ آپ تو بات مان لیتے ہیں، آپ نے $10 پہلے بھی دیے تھے، اب کہ اگر 10 نہیں 5 مانگوں گا تو ضرور دے دیں گے، انکار نہیں کرنے کے۔ اس کے برعکس وہ شخص کہ جس سے میں نے $10 مانگے اور اس نے انکار کر دیا، آئندہ مجھے $1 مانگتے ہوئے بھی پریشانی ہوگی کہ یہ آدمی تو دیتا نہیں، بات نہیں مانتا، یہ نہیں دے گا، اس سے مانگتے ہوئے آئندہ جو ہے وہ بڑا تکلف ہوگا۔ ٹھیک یہی مزاج ہے شیطان کا۔ جب انسان کوئی برائی کر لیتا ہے اس کے بہکائے میں آ کر اور وہ توبہ کر کے اس کے بعد اپنا حساب بھی صاف نہیں کرتا، شیطان کو امید قائم ہو جاتی، اوہو یہ میری بات ماننے والا ہے، وہ دوسری برائی کی دعوت دے دیتا ہے، دوسری برائی بھی کر لیتا ہے، تو اب تیسری برائی اور چوتھی برائی، جب اچھی طرح سے برائیاں خوب ہو جاتی ہیں، شیطان آرام سے بیٹھ جاتا ہے کہ لگ گیا میرے راستے پر، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں محنت کرنے کی۔ ہاں، توبہ ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے پورا اکاؤنٹ جو ہے اس کا صاف کر دیتی ہے، پورا اس کا جو ہے اعمال نامہ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور نیا اکاؤنٹ اس کا کھل جاتا ہے، بشرطے کہ توبہ توبہ ہو۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی یہ ہے کہ ایک تو بے انتہا شرمندگی پہلے کے کیے پر، اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر انسان کا کوئی حق آتا ہے تو اس کو بھی ادا کر دے، وہ بھی تو تلافی ہے نا پہلے کی غلطی کی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ $100 کسی کے لے کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، دیتے بھی نہیں اور اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، اس کو یہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر غلطی مان رہے ہو کہ میں نے $100 اس کے لیے ہیں اور نہ دینا غلط ہے اسی لیے توبہ مانگ رہے ہو، تو وہ $100 اس کے واپس بھی تو دو، تبھی تو محسوس ہوگا کہ واقعتاً غلطی کا احساس ہے۔ تو انسانوں کے حقوق بھی ادا کر دے جو اس کے ذمہ واجب ہیں، اور آئندہ کے واسطے یہ فیصلہ کر، اسی طرح سے اللہ کے حقوق، مثال کے طور پر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو نمازیں جو چھوٹ چکی ہیں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ میری توبہ میں آئندہ نماز پڑھوں گا، یہ تو آئندہ کا حساب ہوگا، لیکن اب تک کا حساب کیا ہے؟ اسی بات سے قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی اس کو اپنا حساب چکانے کے بعد، لیکن چونکہ وقت پر نہیں پڑھی گئی یہ گناہ ہوا ہے، اس کے لیے اللہ سے توبہ۔ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی تھی جس تاریخ کی بھی ظہر تھی، فجر کے وقت فجر پڑھنی تھی، یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کی معافی اللہ سے چاہنی ہے، لیکن اس کی نہیں ہے کہ اللہ بس جتنی نہیں پڑھی ان سب کو معاف کر دے، اللہ کو اختیار تو ہے، مگر قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں $10 رکھے ہوئے ہیں وہ تو جب تک ادا نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے صاف نہیں ہوں گے، یہ الگ بات۔ مثلا میں نے $10 آپ سے لیے اور میں نے کہا کل کو دے دوں گا، اب کل نہیں دیے، دوسرا دن ہو گیا، آپ نے کہا بھائی $10 تو دو، تو میں کہتا ہوں معاف کر دو۔ معاف کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مدت جو زائد ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجئے، $10 تو لے لیجئے مگر 24 گھنٹے کے بعد میں نے نہیں دیا، یہ میرا قصور ہے، اس کو معاف کر دیجئے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ $10 معاف کر دیجئے اور مدت بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ کا قدرت تو سب چیز کی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ صاف جب ہوگا کہ جب جو چیز فرض تھی وہ اس جگہ پر آ جائے۔ ہاں، وقت میں جو تاخیر کی گئی ہے اس کے لیے توبہ مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ سے، تو پچھلا حساب صاف کیجئے اور آئندہ کے لیے پھر سے برائی نہ کرنے کا فیصلہ کیجئے، یہ توبہ سارا حساب صاف کر دیتی ہے اور اس کے بعد نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔
वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति, जिन ईमान वाले जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किया, हम जरूर बेजरूर कफ्तारा कर देंगे उनकी तरफ से उनकी सय्यात का, और जरूर बेजरूर हम उनको बदला देंगे बहुत अच्छा उसके मुकाबले में कि जो दुनिया में वो अमल करते थे। तो अल्लाह की तरफ से जजा नेकियों की बराबर की नहीं मिलेगी, बढ़कर मिलेगी। अदना दर्जा मिनिमम जजा क्या है? 10 गुनी। फरमाया कि मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, 10 गुना तो मिनिमम है कि जिसने कोई भी नेकी की, छोटी की हो बड़ी की हो, किसी डिटेल के बगैर मुतलकन कायदा यह है कि मिनिमम जजा हर नेकी की 10 गुनी मिलेगी। लेकिन बाज नेकियां वो भी हैं कि जिनकी जजा मिनिमम से बढ़ेगी। मसलन अल्लाह के नाम पर सदका, अल्लाह के नाम पर सदका करने की जजा जो है वो फरमाया 700 गुना होगी, और अल्लाह चाहे तो इखलास की बुनियाद पर 1400 गुना भी कर सकते हैं। मुसीबतों पर सब्र की जजा फरमाया कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं, तुम नहीं काउंट कर सकते। तुम्हारी जितनी काउंटिंग का जो तुम्हारा सिस्टम है सब फेल, उससे कहीं ज्यादा हमारी तरफ से दिया जाएगा जिसको तुम काउंट भी नहीं कर सकते। फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर मिलेगा। बेहिसाब का मतलब यह है कि अनकाउंटेबल, उसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम जो है वो 10 गुना है। इसलिए फरमाया कि अहसना वलनज़ियन्नहुम, और हम जरूर बेजरूर जजा देंगे उनको ज्यादा बेहतर सूरत में, ज्यादा बेहतर तरीके पर उसके मुकाबले में कि जो दुनिया में वो अमल करते थे। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, मैंने कहा था कि इस सूरत का असल मजमून यह है कि उस वक्त के ईमान वाले हजरात सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को ईमान के कबूल करने की जुर्म की पादाश में जो तकलीफें पहुंच रही थी, उनको सताया जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था, वो बेवतन होने पर मजबूर किए जा रहे थे, और इसी तरह का उनके ऊपर फैमिली का दबाव था, सोसाइटी का दबाव था, ये सारे दबाव थे। तो वो मजमून असल है इस सूरत का कि उनके बारे में मुसलमानों को एक तरफ उनके हौसले बुलंद किए जा रहे हैं और इससे मुताल्लिक मसाइल बयान किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन दबाव डालने वालों को भी धुतकारा जा रहा है। इसी सिलसिले में एक वाकया हुआ। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं। ये जब मोमिन हो गए, ईमान कबूल कर लिया, मुसलमानों के सफ में दाखिल हो गए, तो इनकी वालदा ने कसम खाई और इन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, भूख हड़ताल, जब तक कि तू उस मजहब को छोड़कर और अपने पुराने तरीके पर नहीं आ जाए। भूख हड़ताल, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया। साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु हाजिर खिदमत हुए। अब देखिए, एक तरफ मां का हक है, समझ में आया, और मां का हक बहुत बड़ा हक है। इससे कोई मतलब नहीं कि मां काफिर है या मोमिन है। इसी वास्ते कुरान शरीफ में फरमाया गया कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालहु फी आमैन अन इश्कुर ली वलिवालिदैक। फरमाया कि हम वसीयत करते हैं, हिदायत करते हैं, ताकीद करते हैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की, और खास तौर पर मां का जिक्र किया गया कि मां जिसने 2 साल तक, जिसने 9 महीने तक पेट में उठाए रखा इस बोझ को, और उसके बाद 2 साल तक उसको छातियों से लगाए रखा, इतनी तकलीफ इस मां ने उठाई है, इसका लिहाज होना चाहिए। ये हिदायत मिली, सूरह लुकमान की आयत है। अब साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु के सामने एक तरफ हक मजहब है, सच्चा मजहब है और आखिरत की निजात और कामयाबी का रास्ता है, और दूसरी तरफ मां का हक है। यह आयत नाजिल हुई, हम ववस्सैनल इंसाना, और हमने हिदायत की है इंसान को उसके वालिदैन के ताल्लुक से नेकी की। व इन जाहदाका लितुश्रिका बी, अब अगर वो कोशिशें करते हैं और दबाव डालते हैं ताकि तू मेरे साथ शिर्क करे, मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज को शरीक करार दे कि जिसके शरीक होने का तेरे पास कोई इल्म नहीं, कोई दलील नहीं है, फला तुतिहुमा, उनकी इताअत मत करो। चुनाचे हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने
اس آیت کو سنا اور سن کر کے اپنی امی کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ اما جان بات سن لیجئے، چاہے اب 100 جانیں آپ کی ہوں، ایک جان نہیں 100 جانیں آپ کی ہوں، اور 100 کی 100 جو ہیں وہ بھوک ہڑتال کر لیں اور 100 کی 100 مرنے کو تیار ہو جائیں، یہ مذہب تو نہیں چھوٹے گا۔ باقی آپ کو اختیار ہے، اپنی ضد چھوڑ دیجئے، کھانا کھا لیجئے۔ جب انہوں نے سن لیا کہ اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہے میرے بھوک ہڑتال کا، اور یہ تو بالکل پکا ہے، تو پھر اوروں نے بھی کچھ ان کو سمجھایا، آخر انہوں نے اپنا فیصلہ ختم کیا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ دباؤ تھا، کس طرح کے دباؤ فیملی کے اور قوم کے اور برادری کے ڈالے جا رہے تھے مذہب کے چھوڑنے پر۔ یہ دراصل محض ایک داستان سرائی نہیں ہے قرآن کی، واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سنانا ہے کہ دیکھو یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کے ماننے والوں نے اس طرح سے مانا تھا۔ آج اگر تم تک یہ اسلام اصلی شکل میں پہنچا ہے تو دراصل ایسی قربانیاں اور ایسی سیکریفائس کرنے والوں کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ اگر وہ لوگ ہم جیسے ہوتے کہ جہاں ایک پیسے کا فائدہ ہو وہاں ایمان بھی رخصت اور اسلام کو بھی سلام، تو آج ایمان اور اسلام کی بات ہم تک پہنچ سکتی تھی؟ دیکھ لیجئے، نہ یہودیت باقی ہے، نہ نصرانیت باقی ہے، نہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت باقی ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اس وقت باقی ہے، نہ نوح علیہ السلام کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ کھائے سب لوگ۔ قرآن پاک نے جو بیچنے کا لفظ کہا وہ اسی واسطے، دنیا کے فائدوں کے واسطے انہوں نے پس پش ڈالا دین کو۔ اگر اسلام کے ماننے والے ایسے ہی ہوتے تو یہ ایمان اور اسلام کا حلیہ وہی بن چکا ہوتا جو یہودیت اور نصرانیت کا بن چکا، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں اس کے تعلق سے قربانیاں دینے والے تھے اور اپنی جانوں کی بازی لگانے والے تھے، دنیا کا ہر نقصان انہوں نے گوارا کیا، لیکن ایمان اور اسلام پر حرف نہیں آنے دیا۔ وہ جو کعب ابن ابی مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید اردو کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، کہ جس کا تذکرہ آگے کہاں ہو تو 10ویں سپارے میں ہے، 10ویں سپارے میں جس کا ذکر آتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، سورہ توبہ کے اندر 3 آدمیوں کا واقعہ تھا، ان میں ایک کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہوا کہ ایک غزوے میں نہیں شریک ہوئے، سستی کر گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے تو منافقین نے تو جھوٹ بول کر کے اپنے معذرت چالی ایکسکیوز کر لیے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ منافقین ہیں، تو انہوں نے جھوٹا عذر کیا، انہوں نے کہا ٹھیک جاؤ۔ لیکن ان 3 مخلص مؤمنین نے کہ جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ غزوے میں نہیں گئے، دوسری غلطی کیا جھوٹ بول کے کریں؟ یہ نہیں ہوگا، سچ بولیں گے۔ اب جو بھی ہو اس کے بعد ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ سزا ملے گا، جزا ملے۔ تو کعب ابن مالک کی جب پیشی ہوئی اور آپ نے پوچھا تم کیوں نہیں گئے، تو عرض کیا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت تو حالات بہت اچھے تھے، جبکہ اس وقت مدینے کے لوگوں کے عام حالات خراب تھے، کمزور تھے۔ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میرے حالات تو بہت اچھے تھے مگر سستی کر گیا، مجھے کچھ کام پیش آتے رہے، میرے دنیاوی کام تھے، میں سوچتا رہا کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو آپ راستے میں ہوں گے، میرا گھوڑا تو بہت جاندار ہے، اس پہ بھاگ کے جب جاؤں گا تو میں پکڑ لوں گا۔ ایک دن ہوا، پھر دوسرے دن اور یہی بات کچھ کام نکل آیا، پھر میں نے سستی کی کہ ذرا اور تیز دوڑ لوں گا، یہاں تک کہ ہر دن جو ہے وہ ٹلتا رہا اور کام مجھے پیش آتے رہے دنیا کے اور میں نہ جا سکا۔ کوئی میرا عذر نہیں یا رسول اللہ، میری سستی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوگا۔ لیجئے، جنہوں نے جھوٹ بولا ان کا کھڑا کر فیصلہ ہو گیا اور جنہوں نے سچ بولا ان کا فیصلہ ملتوی۔ یہی ہے وہ آزمائش۔ مومن مخلص ہیں، ان کو آزمانا چاہیے۔ جنہوں نے خود ہی اپنا جھوٹ بول کر کے اپنا معاملہ جو ہے بگاڑ لیا، ان کو کیا ضرورت ہے آزمانے کی؟ تو اب حکم ملا، سلام کلام بند، سلام کا نام بند ہو گیا۔ آتے ہیں السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے پوچھا کرتا تھا، واقعتاً جواب نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ کہ ہونٹ تو ہلتے نظر آتے ہیں، آواز نہیں سنائی دیتی۔ تو یہاں میں ایک مسئلہ اور بتلا دوں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن تربیت کے تعلق سے
اگر کسی کی تربیت کرنی ہے اور اس کی تربیت کے تعلق سے تربیت کرنے والے نے یہ ضروری سمجھا ہے دیانتاً کہ اس سے قطع کلامی جو ہے وہ اس کے لیے مفید ہوگی، تو پھر اس صورت میں اگر وہ سلام کا